आप सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान रशीद फिर से आपकी खिदमत में एक बार हाजिर हूँ। हम ऑलरेडी मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला स्पेशल स्टडी ऑफ मिर्ज़ा गालिब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ब्लॉक 2 कंप्लीट किया है। आज हम ब्लॉक 3 इकाई 12 गालिब की इनफिरादियत का मौजू है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गालिब की इनफिरादियत, यानी गालिब की जो इम्पोर्टेंस है, गालिब की जो इनफिरादियत है, वो अपने मुआसरीन यानी जो उनके हम असर शोरा थे, जो इनके कंटेम्पररीज थे, उनमें गालिब की क्या अहमियत थी। इसी मौजू पर हम आज लबकुशाई करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने साबिके जो लेक्चर्स दिए हैं वो आपको सभी बखूबी उनसे आप वाकिफ होंगे, और जो मैंने आप तक बातें पहुंचाई हैं वो आपने याद रखी होंगी। तो चलिए आज हम अपना मौजू शुरू करते हैं। आज का हमारा मौजू है, अगर हम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की शेरी इनफिरादियत की बात करेंगे तो गालिब अपने जो अहद का सबसे नुमाया, सबसे अहम, सबसे जदीद शायर था। यानी जो गालिब के जो कंटेम्पररीज थे, चाहे मोमिन खान मोमिन हो, चाहे जोक हो, चाहे कोई और शायर हो या शेफ्ता हो, उनमें मिर्जा गालिब की अपनी एक इनफिरादियत है, अपनी एक अहमियत है। इसलिए मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 19वीं सदी का एक ऐसा शायर है जिसको आज भी उसी शौक से पढ़ा जा रहा है। तो जब हम गालिब की शेरी इनफरादियत यानी गालिब की जो शायरी की जो इम्पोर्टेंस है, या अगर हम गालिब की शायरी में जो लुब लुबाब है, किस तरह से गालिब को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गालिब को गालिब बना देती हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिद्दत तबाह और अनोखापन जो अंदाज है गालिब का, ये सबसे जुदा था। इन्हें बकौले आले अहमद सरूर, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की शायरी थी। गालिब ने उर्दू शायरी को एक जहन अता किया, एक जिद्दत अता की, एक तवन्नाई बख्शी है, क्योंकि गालिब से पहले जब हम उर्दू शायरी बिलखुसूस उर्दू गजल का मुताला करते हैं तो हमें सिर्फ, चाहे वो वली दकनी हो, चाहे वो अमीर खुसरू हो, चाहे वो कुली कुतुब शाह हो, मीर तकी मीर हो, या बाकी शोराए किराम हो, उनका जो गालिब मौजू था वो था हुस्न इश्क, वो था महबूब का सरापा बयान करना। जैसे वली कहते हैं, तुझे लब की सिफत लाले बदख्शांसू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजा लासू कहूंगा। यानी इस तरह से जब हम वली दकनी की शायरी का बगौर मुताला करते हैं तो हमें ये जानने को मिल जाता है कि वली दकनी का जो बुनियादी मौजू था, वली दकनी का जो मौजू गालिब था, वो था हुस्न इश्क, और उसमें भी महबूब का सरापा यानी महबूब के हुस्न की तारीफ बयान करना सर से पांव तक। और जब हम मीर तकी मीर की बात करते हैं तो मीर तकी मीर के यहाँ जो गालिब मौजू था वो था गम, हुस्न इश्क, दुनिया की बेसबाती, यानी इन्हीं मामलात की शायरी मीर तकी मीर के यहाँ भी देखने को मिल जाती है। इस तरह से जब हम ज़ौक़ या मोमिन खान मोमिन की शायरी का मुताला करते हैं तो इन हज़रात के यहाँ भी हमें गालिब मौजू हुस्न इश्क ही नजर आता है। लेकिन जब गालिब ने उर्दू शायरी में कदम रखा तो गालिब को यह मालूम था कि अगर मुझे अपनी अहमियत, अगर मुझे जिद्दत से काम लेना है, अगर मुझे कुछ नया करना है, अगर मुझे अपना एक रास्ता अलग निकालना है, तो मुझे नए ढंग से, नए ज़ौक़ से, नए शौक से सोचना होगा।
تو اس طرح سے غالب نے اردو ادب کو بالخصوص اردو شاعری کو سوچنا سکھایا، کیونکہ غالب نے واقعی میں جو منطق کی شاعری ہے، جو انوکھا پن ہے غالب کی شاعری میں، جو جدت سے ہم ماڈرنٹی کہتے ہیں، یعنی غالب نے جدید شاعری کی ہے اپنے دور کی۔ ایک جو غالب کی جو روایت تھی، جو غالب نے روایت دیکھی تھی، غالب کو جو روایت پہ نظر تھی، غالب کو معلوم تھا مجھے روایت سے انحراف کرنا ہے، مجھے اپنی عمارت کو نئے سرے سے کھڑا کرنا ہے تاکہ جو میں کہوں وہ نیا ہو، اس میں جدت ہو، اس میں انوکھا پن ہو۔ اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ مغربی علوم جو ہے وہ 19ویں صدی میں عروج پہ تھے، یعنی یہی وہ صدی ہے جس میں مغربی علوم جو تھے وہ عروج حاصل کر رہے تھے، اور غالب نے بھی چاہا کہ میں اپنی شاعری کو ایک ڈائیورجن عطا کروں، ایک نئی رنگت عطا کروں، ایک نئی جہت عطا کروں۔ تو اس طرح سے غالب نے اپنی شاعری کو ایک نیا رخ عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے غالب کو آج بھی اسی شد و مد سے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے یہ غور کیا ہے کہ آپ کے سلیبس میں غالب کا جو خصوصی مطالعہ ہے، غالب کا ایک پیپر دیا گیا ہے، میر کا پیپر کیوں نہیں ہے، فیض احمد فیض کا پیپر کیوں نہیں ہے، باقی شعراء کا پیپر کیوں نہیں ہے، صرف غالب اور اقبال کا پیپر ہی کیوں ہے؟ تو اس پہ جب ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو واقعی میں یہ جو شعراء ہیں، یہ شعراء حضرات ہیں جن میں غالب اہمیت کے حامل ہیں، یہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے جدت طبع اور انوکھا انداز بیان سے کام لیا ہے۔ یعنی جیسے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ جو شعر ہے یہ اقبال کا شعر ہے، لیکن مجھے یہاں آپ کو انداز بیان سکھانا ہے کہ واٹ از انداز بیاں، انداز بیاں کیا ہے؟ تو انداز بیاں کیا ہے؟ کہنے کا انداز، لکھنے کا انداز، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، اس کو ہم اسلوب کہتے ہیں، اس کو ہم سٹائل کہتے ہیں۔ تو یہ جو غالب کی سٹائل ہے، یہ اپنی سٹائل ہے، غالب نے کسی کی پیروی نہیں کی ہے، کسی کی راہ کو غالب نے اپنایا نہیں ہے، بلکہ غالب نے اپنا راستہ آپ نکالا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے جو اردو شاعری میں جو جدت پیدا کی ہے وہ غالب سے پہلے نابلد تھی، وہ غالب سے پہلے کہیں موجود نہیں تھی۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے، ایک راستہ ہموار کیا ہے، اور اسی لیے غالب آج بھی اردو شاعری پر غالب نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ان کی پہلے ہی غزل سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ غالب نے کس طرح سے روایت سے بغاوت کی ہے، غالب نے کس طرح سے روایت سے انحراف کیا ہے۔ تو چلیے ان کی پہلی غزل آپ کے پیش خدمت یوں ہے: نقش فریادی ہے کس کی، شوخیے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ کاؤ کاوے سخت جانے ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو یہ شیر کا۔ آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ تو جب ہم غالب کی اس غزل کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈی کانسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دریچوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں معنی کی تکثیریت ہے، تو اس میں معنی کی آفرینی ہے، تو اس میں جو جدت ہے۔ اگر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ غالب نے جب اپنا دیوان مرتب کیا، غالب نے جب اپنا
دیوان مرتب کیا تو غالب نے حمد، نعت یا منقبت سے اپنے دیوان کی شروعات نہیں کی، بلکہ غالب نے براہ راست اپنا دیوان غزل سے شروع کیا، کیونکہ غالب کو یہاں پر بھی اپنا انوکھا انداز، اپنی جدت دکھانی تھی۔ اس طرح سے غالب نے پہلے ہی شعر میں کہتے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی، شوخیے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ تو جب شمس الرحمن فاروقی، جب دوسرے تحقیق نگاروں نے یا تنقید نگاروں نے غالب پہ کام کیا ہے، چاہے وہ مالک رام ہو، چاہے وہ عبد الودود ہو، چاہے وہ امتیاز علی عرشی ہو، چاہے وہ یہی ہمارا شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں، تو انہوں نے غالب کو اس سنجیدگی سے، اس باریکی سے لینے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہاں تک پہنچے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غالب کا پہلا شعر ہے، اس میں حمد بھی ہے، اس میں نعت بھی ہے، اس میں منقبت بھی ہے، تو یہ انہوں نے واقعی میں اپنے جو خالق ہیں، اپنے مالک کے لیے لکھا ہے۔ تو اس میں جو وحدانیت ہے، اس میں جو غالب کا جو تصور ہے، غالب کی جو امیجنیشن ہے، غالب کا جو ایمان ہے، وہ نظر آنے کی کوشش میں ہے، اور اسی لیے غالب نے کہا ہے، نقش فریادی ہے کس کی، شوخیے تحریر کا۔ نقش، غالب کہتے ہیں یہ جو نقش ہے، یہ جو آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دنیا کی جو خوبصورتی ہے، دنیا کا جو جمال ہے، دنیا کی جو خوبصورتی ہے، یہ کیا ہے؟ ارے یہ شوخیے تحریر ہیں، یہ خوبصورت جو پینٹنگ ہے، کس آراستگی سے اس پینٹنگ کو، اس تصویر کو بنایا گیا ہے، کس شائستگی سے، کس دیانتداری سے اس پینٹنگ کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت شوخی انداز میں یہ پینٹنگ ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا ہے، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا۔ لیکن اس نقش میں، اس تحریر میں دائمیت نہیں ہے، اس نقش میں، اس تصویر میں امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس میں وہ دائمیت نہیں ہے، اس میں وہ اہمیت نہیں ہے، اس میں وہ لافانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ ارے یہ جو یہاں نقش و نگار ہے، یہاں اس دنیا میں ہر کسی نے کاغذی پیرہن پہنا ہے۔ یہاں جو ہم نے لباس پہنا ہے، یہاں جو ہم نے یہ وردی پہنی ہے، ارے یہ پیرہن جو ہے یہ کاغذ کا پیرہن ہے، یہ کاغذی لباس ہے۔ اس لیے کاغذ کی اتنی امپورٹنس، اتنی ویلیو نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کاغذ پہ کچھ قطرے پڑ جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہوا اسے آ جاتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی چنگاری ہم اس میں لگائیں گے تو ایک دم سے یہ راکھ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے۔ اسی لیے غالب نے پہلے شعر کا جو تصور ہے، جو فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ غالب نے کہا کہ یہ جو دنیا میں آپ نقش و نگار دیکھ رہے ہیں، یہ جو دنیا میں آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، چاہے باغات، چاہے یہ جو پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں، خوبصورتی ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ بنانے والے کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں۔ ارے یہ ان سے کہہ رہا ہے، بنانے والے سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو ہمیں بنانا ہی تھا تو آپ نے کیوں نہیں ہمیں دائمی بنایا؟ آپ نے ہمیں کیوں مارٹل بنایا؟ اگر بنانا ہی تھا تو امارٹل بنا لیتے۔ ہم فنا ہونے والے ہیں، اس لیے جو چیز دنیا میں فنا ہو جائے گا، اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی
افادیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کا جو عروج ہے اس کا زوال بھی ہے۔ یوں ہی آفتاب مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے تو یہ مغرب سے غروب ہو جاتا ہے تو مشرق سے یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو غالب کا فلسفہ ہے، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کھڑے تصویر کا۔ ارے ہم لوگوں نے، جو بھی دنیا میں انسان ہے، اس نے کاغذ کا لباس پہنا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے نا۔ یعنی جب ہم غالب کے اس شعر کو دوسرے شعراء کے اشعار سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بقول جگانا چنگیزی کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یعنی یہ جو زندگی ہے، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے، زمین پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی شعر کہا ہے، یہ دور حاضر کا ایک مشہور شاعر ہے جسے لوگ بشیر بھدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی لیے جو غالب کا پہلا شعر ہے، یاد رکھیں، جو غالب کا پہلا شعر ہے یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا میننگ فل ہے، اگر ہم اس کو کسی بھی اینگل سے معنی پہنانے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت سارے معنوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو غالب ہے، غالب کا جو تقاضا ہے وہ ہے بازو کاری، یعنی جو ریڈر ہونا چاہیے، جو قاری ہونا چاہیے، قاری کے دماغ میں یا قاری کے اذہان میں یا قاری کے لاشعور میں ایک الگ سی دنیا ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کو تجربہ ہونا چاہیے، اس کے پاس احساسات ہونے چاہیے، تب جا کے غالب کے شعر کی ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ غالب کے ساتھ زیادتی ہے، یہ غالب کے ساتھ ناانصافی ہے، اور غالب کے اس معافی الضمیر تک، غالب کے اس نفسیات تک ہم پہنچنے کی کوشش ہرگز نہیں کریں گے جب تک نہ ہمیں ان لفظیات پہ، اس ڈکشن پہ دسترس حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو بھی لفظ ہیں ہمیں اس لفظ پہ غور و خوض کرنا ہے۔ پہلے ہی اس شعر میں اگر ہم سنتوں کی بات کریں گے، اگر ہم پوئٹک ٹولز کی بات کریں گے تو غالب نے اس میں ایک سنت کا استعمال کیا ہے، تو وہ ہے سنت تلمیح۔ تے لام میم یہ ہے، یعنی تلمیح، یعنی کیونکہ تلمیح ہم کسے کہیں گے، آپ کو ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے سر کہ اس میں تاریخی واقعہ کون سا ہے، اس میں کہاں پہ غالب نے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یاد رکھنا کہ فارس ہے جو ایران کا ایک شہر ہے، اس میں ایک بادشاہ گزرا تھا، اس بادشاہ کے دربار میں جو بادشاہ زار تھا اس کا نام، اس کے دربار میں جو فریادی آتا تھا وہ کاغذی پیرہن یعنی کاغذ کا لباس پہن کے آ جاتا تھا، تاکہ جو وہاں دربان ہوتے تھے، جو وہاں رعایا ہوتی تھی، ان کو دور سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ فریادی ہے، اس کو کچھ مدد چاہیے۔ اس لیے غالب نے اس شعر کی جو معنویت ہے وہ انسان سے ملانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیوں گھمنڈ کرے، انسان کو کیوں حریص بنے، انسان کیوں لالچی بنے، انسان کیوں اتنا ہردرم بنے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ارے اس کی اہمیت اس کاغذ پیرہن کی بھی طرح ہے، کیونکہ اس کا وہ بھی فنا ہو جاتا ہے اور انسان بھی فنا ہونے والی ایک شے ہے۔ اگر ہم دوسری پوئٹک ٹول کی بات کریں گے تو اس میں ایک اور پوئٹک ٹول ہے کہ غالب نے کہا ہے نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا۔ اس میں سوالیہ انداز، یعنی جس کو ہم استفہامیہ انداز کہتے ہیں، یہ غالب کی اہمیت ہے، یہ غالب کی دین ہے اردو ادب کو کہ غالب نے اردو ادب کو استفہامیہ انداز عطا کیا۔ غالب نے اردو
ادب میں، اردو شاعری میں سوالیہ انداز پیدا کیا۔ تو اس طرح سے یہ جو شعر ہیں اس میں ملٹی، یعنی اس میں متنوع چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں مختلف چیزوں کو غالب نے یکجا کر کے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ شعر میں گنجائش ہو سکتی ہے، اس میں ایک سنت سے زیادہ کئی سنتوں کا ایک ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ غالب نے کر کے دکھایا ہے۔ پہلی شعر میں غالب نے 2-4 سنتوں کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا شعر، کاؤ کاوے سخت جانی ہائی تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو یہ شیر کا۔ اس میں بھی یہی سنت ہے، سنت تعلیمی، کیونکہ اس میں غالب نے شیرین فرہاد کا جو واقعہ ہے، اس محبت کی کہانی ہے، عشق کی کہانی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور غالب نے کہا ہے کاؤ کاوے سخت جانی ہائی تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا جوئے شیر کا۔ ارے یہ جو آپ محنت کرتے ہیں، یہ جو آپ دنیا میں سٹرگل کرتے ہیں، ارے یہ کوئی سٹرگل نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ معنی تو وہ رکھتی ہیں کہ شیرین نے، فرہاد نے اپنی شیرین کے لیے ایک کوہ کو، ایک پہاڑ کو کھودا اور اس میں پانی یا دودھ کی ندی نکالی ہے، اور وہ کرتے کرتے وہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اور جو وہ سٹرگل پہ زور ہے، جو وہ اہمیت پہ زور ہے، جو یہاں پہ مشکلات پہ زور ہے، مصائب پہ زور ہے، تو غالب یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے جو یہ مصائب ہیں، دنیا کے جو یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو یہاں دنیا میں جو عاشق گزرے ہیں، ان لوگوں نے اپنے محبوب کے لیے کارنامے ہائی انجام دیے ہیں، اور ان تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے عالم تقریر کا۔ یعنی جب غالب کو کہا گیا کہ آپ محمل گو ہیں، آپ کو شاعری کرنی نہیں آتی، آپ کیا بکتے ہیں، یہ بکنا بند کرو، تو غالب نے کہا ہے آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے۔ ارے آگہی، یہ جو آپ کی آگہی ہے، یہ جو آپ کی عقل ہے، اس کے جو شنیدن، اس کے جو دریچے ہیں، آپ اپنے عقل کے گھوڑے جہاں تک دوڑانا چاہو گے دوڑا۔ یعنی جو آپ کی عقل کی جو فراست ہیں، عقل کی جو وسعت ہے، آپ کی جو امیجنیشن ہے، آپ کا جو تصور ہے، آپ کا جو تخیل ہے، آپ کا جو شعور ہے، لاشعور ہے، تحت الشعور ہے، آپ اس کو جہاں دوڑانا چاہیں گے دوڑا۔ یعنی اگر آپ کو میرے اشعار میں معنی نظر نہیں آتے، اگر میرے اشعار میں معنی نہیں ہیں، تو یہ آپ کی کمی ہے، تو یہ آپ کی عقل کا تقاضا ہے، تو یہ آپ کی عقل کی نادانی ہے کہ جس میں میرے معنی میں اشعار ہیں، ان میں یہ معنی کے تلسم ہیں، یہ معنی کے تلسم ہے، اس میں معنی سے معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا چاہو گے تو دوڑاؤ، آپ کو میری شاعری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کس طرح؟ مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر۔ انکا ایک پرندہ ہے، خیالی پرندہ ہے، جس کی اونچائی، جو ہم اقبال نے جو شاہین استعمال کیا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ شاہین کا جو تصور ہے وہ اقبال نے دیا ہے۔ تو انکا جو ہے ایک پرندے کا نام ہے، جو جس کی اونچائی، جس کی پرواز بہت ہے۔ انکا میں مشکل ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے غالب کا مدعا انکا ہے عالم تقریر کا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو میری تقریر ہے، یہ جو میری تحریر ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے یہ فن ظاہر کر رہا ہوں، غزل گوئی کا فن، اس فن سے آپ واقف نہیں ہیں، کیونکہ میری شاعری اس دور کی، اس پیڑھی کی شاعری نہیں ہے،
بلکہ آنے والے دور کی شاعری ہے، آنے والے جنریشن کی شاعری ہے، اسی لیے وہی مجھے پڑھیں گے، وہی مجھے سمجھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اتنی فراست نہیں ہے، اتنا ذہن آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ آپ میرے اشعار میں معنی پہنائے، آپ میرے اشعار کو معنی سے بھر دے۔ اسی لیے یہ جو میرے اشعار ہیں ان میں معنی کی وحدانیت ہے، ان میں معنی کی آفرینی ہے۔ لاسٹ شعر اس کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یہاں پہ تھوڑا سوچے، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، ارے میں اسیر ہوں، میں قید میں ہوں اور مجھے زنجیروں سے باندھا گیا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ میں اسیر ہوں، میں قید میں ہوں اور مجھے آتش زیر پا، یعنی مجھے یہ جو اپنے زنجیروں سے پکڑ لیا ہے، لیکن میرے جسم کی جو حرارت ہے، میرے جسم کی جو آتش ہے، جو یہ جس کو ہم آگ کہتے ہیں، یہ جو میرے جسم کی حرارت ہے، یہ جو آگ ہے میرے جسم میں، یہ ان زنجیروں کو پگھلا رہا ہے۔ موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، ارے لوگو مجھے آپ لوگوں نے زنجیروں میں جکڑ کر رکھا ہے، لیکن میرے عشق کی تپش نے ان زنجیروں کو موئے آتش، یعنی یہ جو بال ہوتے ہیں اتنے باریک، ان زنجیروں کو جو موٹی موٹی زنجیریں ہیں، ان میرے عشق نے ان زنجیروں کو اتنا پگھلایا ہے، اتنا کمزور کیا ہے، اب وہ موئے آتش، اب وہ بال جیسی لگنے لگے۔ اسی لیے مجھے آپ قید نہیں کر سکتے ہیں، مجھے آپ زنجیروں میں جکڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ میری عشق کی جو کیفیت، عشق کی جو حرارت ہے، یہ مجھے چین سے بیٹھنے کہیں نہیں دے گی۔ اسی لیے اگر مجھے آپ کہیں پر بھی رکھیں گے تو میرے عشق کا جو لاوا ہے، یہ جو شدت ہے اس کی، یہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ تو اس طرح سے یہ جو ایک پوائنٹ ہے، جدت، توا اور انوکھا پن، یہ جو غالب کا جو سٹائل تھی، غالب کا جو انداز بیاں تھا، غالب کی جو جدت توا تھی، یہ انوکھا انداز غالب کا اپنا تھا۔ اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو غالب پر شروع ہوا ہے اور غالب پر یہ انوکھا انداز ختم ہوا ہے۔ دوسری اہمیت جو غالب کی شاعری میں ہے وہ ہے فکری و فلسفیانہ اساس، جو میں نے آپ سے پہلے ہی بولا ہے کہ اعلیٰ احمد سرور نے کہا ہے کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی شاعری تھی۔ غالب نے اردو شاعری کو فکر، ایک فلسفہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھ لیجئے کہ غالب نے اردو شاعری میں جو یہ فکری عنصر ہیں، یہ غالب نے پیش کیا ہے۔ غالب سے پہلے اردو شاعری میں جو فکر کا جو عنصر تھا، یہ کہیں موجود تو تھا، لیکن اس حساب سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ غالب نے اس فکر کو شاعری میں پیوست کیا، اس فلسفہ کو شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ غالب نے کہا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونی نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ غالب نے واقعی میں یہ جو فکر ہے، یہ جو فلسفہ ہے، یہ غالب نے پہلی بار اردو میں انٹروڈیوس کیا ہے، پیش کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی نقوش مل جاتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر اگر ہم کسی کو فکری بنیادوں پر یا فلسفیانہ اساس کی بنیادوں پر اردو شاعری میں جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو وہ کوئی اور نہیں
मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। रंज से खोकर इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। यानी जो रंज का जो फलसफा है, जिंदगी का जो फलसफा है कि जिंदगी असल में क्या है, ये जो जिंदगी है इसकी अहमियत क्या है, इसकी इफादियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये गालिब ने सिखाई अपनी शायरी के जरिए। और गालिब ने जो रंज और जिंदगी का जो साथ है उसको समझाने की कोशिश की कि रंज से खोकर इंसान तो मिट जाता है रंज। यानी इंसान की जिंदगी में जो मसाइब जो हालात आ जाते हैं वो एक ना एक दिन इंसान की जिंदगी से निकल जाते हैं, मिट जाते हैं। मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी को उस बारीक बीनी से देखा है, मैंने अपनी जिंदगी को उस अंदाज से देखने की कोशिश की है, तो मुझे लगा कि ये जो जिंदगी है असल जिंदगी तो रंज है, असल जिंदगी तो गम है, असल जिंदगी तो मुसीबत है, असल जिंदगी तो मसाइब है, असल जिंदगी तो आलात है, असल जिंदगी तो परेशानी है, असल जिंदगी तो तारीकी है, असल जिंदगी तो अंधेरा है। इसका मतलब यहां यह है कि गालिब ने अपनी जिंदगी को नजदीकी से देखा है, इस पे गौर फिक्र किया है, और गालिब ने यह कहा है कि इंसान इन गमों से नहीं निकल सकता, इंसान इस परेशानी से नहीं निकल सकता, इसलिए मुझ पे ये गम इस तरह बरस पड़े, इस तरह टूट पड़े, अब मुझे ये आसान लग रहे हैं, अब मेरे ये दोस्त हैं, अगर ये गम मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे तो मेरी जिंदगी में जो मानवीयत है खत्म हो जाएगी, इसकी जो इफादियत है खत्म हो जाएगी। और यही गालिब का फलसफा जो है कि गालिब ने जो फिक्र इंसान को सोचना सिखाया, रीडर को सोचना सिखाया, और रीडर को ये मालूम है कि गालिब की जो शायरी है ये गुलो बुलबुल की दास्तां नहीं है, इसमें सिर्फ हुस्न इश्क की रंगीन आराइयां बयान नहीं की गई हैं, बल्कि इसमें जिंदगी का जो तलख तजुर्बा है वो गालिब की शायरी में देखने को मिलता है। सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। गालिब ने कहा सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, अरे सब नहीं, इस दुनिया में जो आया है सभी नहीं, बल्कि कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए। अरे दुनिया में जो इंसान आया है इसमें कुछ ही परसेंट, इसमें कुछ ही लोग जो नुमाया हो जाते हैं, जो लालो गुल की तरह खिलते हैं। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अरे ये जो इंसान का जो तस्वुर है, इंसानियत, जो इंसान के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए, मजहब को छोड़िए, पहले इंसान इंसान होना चाहिए। इसीलिए गालिब ने यहां पे ये फलसफा पेश किया है कि सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। अरे दुनिया में सभी लोग पास नहीं होते, दुनिया में सभी लोग कामयाब नहीं होते, दुनिया में सभी लोग अमीर नहीं बन जाते। अरे ये दुनिया का कारखाना है, इसमें कुछ ही लोग दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, इसमें दुनिया में कुछ लोग गुलो लाला की तरह खिल जाते हैं। खाक में क्या खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। अरे दुनिया में कितनी सूरतें आ गई हैं, दुनिया में कितने इंसान आ गए हैं जो अपने आप को सिकंदर कहते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिराउन, हामान, है ना, ये कहते हैं कि खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। अरे देखो ये दुनिया में जो खुद को बालातर कहते थे, दुनिया में जो खुद को हस्ती मानते थे कि हम हैं, वो अब खाक में मिल गए हैं।
इनकी जो सूरतें हैं वो मसक हो गई हैं, इनकी जो यादें हैं वो गुम हो गई हैं, इनका जो फेस है, इनकी जो शक्लें हैं वो अब हमारी जहनों से दूर हो गई हैं। इसीलिए इंसान अब फिक्र और सोच में पड़ जाता है कि हम यहाँ क्यों आए और कहाँ जाना है। इसलिए गालिब को अगर ये हम कहेंगे कि ये 19वीं सदी का सबसे बड़ा फिक्री और फलसफी शायर था, तो ये सही है, इसमें कहीं मुबालगा आराई नहीं है, इसमें कहीं दोराई नहीं है, बल्कि वाकई में गालिब उर्दू अदब का गालिब है। एक और खुसूसियत है जो मैंने इसकी बात मैंने पहले ही कही है कि इस्तिफामिया अंदाज, यानी जो गालिब की जो शायरी है, गालिब ने पहली बार अपनी शायरी के जरिए इस्तिफामिया अंदाज को पेश करने की कोशिश की है। गालिब ने पहली बार सवाल कायम किया है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं बेजा, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता खुदा होता, डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। बाजिश अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। यानी गालिब ने वाकई में इस्तिफामिया अंदाज से काम लिया है। गालिब ने ये ठान लिया था कि मुझे उर्दू अदब में नया करना है, मुझे उर्दू अदब में जिद्दत पैदा करनी है। तो ये गालिब ने अपनी शायरी के जरिए ये मनवाने की कोशिश की है कि गालिब की शायरी जो उनके मुआसरीन हैं, जो उनसे पहले उनके साथ जो शायरी कर रहे थे, उनसे बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए गालिब ने इस्तिफामिया अंदाज को उर्दू में पहली बार बाज़ाबिता तौर पर पेश करने की कोशिश की है। और मुतअद्दिद ऐसे अशार हैं जिनमें गालिब ने सवाल कायम किया है, और मुतअद्दिद ऐसी गजलें हैं जिनमें गालिब ने इस्तिफामिया अंदाज से काम लिया है। माने की तहतारी, इसका मतलब यहां यह है सीधे लफ्जों में कि ये जो गालिब की शायरी है, ये जो गालिब की मानवियत है, ये जो गालिब की मीरास है, ये जो गालिब का कोई भी शेर लीजिए, इसमें माने की तहदारी मीन्स इसमें बहुत सारे माने पिना है। एक माने को हम डोर में लेने की कोशिश करते हैं, इन्हें अपने बाजू में लेने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा माने जलवगर हो जाता है, नुमाया हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गालिब की शायरी में माने की तहदारी है, माने की वहदानियत नहीं है, माने की तकसीरियत है, माने की आफरीनी है। क्योंकि अगर हम गालिब का कोई भी शेर उठाने की कोशिश करेंगे तो इसमें माने पिन्हा है। गालिब का एक शेर मुझे याद आ जाता है कि गालिब ने इसमें यह फरमाने की कोशिश की है कि ये जो बादिशे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। यानी ये जो दुनिया का जो तमाशा है, ये मेरे लिए किसी बादिशे अतफाल से कम नहीं है। यानी जैसे मेरे पास खिलौने रखे गए हैं, बच्चों के खिलौने, तो ये दुनिया मेरे लिए बच्चों का खिलौना जैसा है। उसकी उतनी अहमियत नहीं है, उसकी उतनी इफादियत नहीं है, इसलिए ये जो दुनिया है ये मेरे लिए बच्चों जैसा खिलौना है। इसमें जो तमाशे हो रहे हैं, इसमें जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, कोई आया कोई गया, कोई पैदा हुआ कोई मर गया, ये बच्चा है ये जवान है ये बूढ़ा है, वहां खेल है वहां मातम है, और इस तरह से दुनिया के जो कारखाने हैं ये चल रहे हैं।
اسی لیے غالب کی جو شاعری ہے اس میں معنی کی تہداری ہے. پہلا ہی شعر لیجیے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. اس میں معنی کی تہداری ہے، بہت سارے معنی نکلتے ہیں. اس میں ہم صرف ایک معنی سے اکتفا نہیں کر سکتے. ایک معنی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ بس غالب کی تشریح ہو گئی ہے، نہیں. آپ کو یہ مان کر چلنا ہوگا کہ غالب کی جو شاعری ہے اس میں متنوع معنی ہیں، اس میں مختلف معنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اور غالب کی جو شاعری ہے وہ ایک ہی تشریح سے، ایک ہی ریڈنگ سے اس کے معنی آپ کے اذہان میں، آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے غالب کا جو تقاضا ہے یہ مور ریڈنگ، ایوری ریڈنگ از مس ریڈنگ. جو کنسپٹ ہیں وہ یہی ہے کہ جتنی بار غالب کی شاعری کو آپ پڑھیں گے اتنی بار غالب کی شاعری میں نئے نئے معنی نکل کر آ جائیں گے. تو یہ غالب کی ایک خصوصیت ہے، یہ غالب کی ایک اہمیت ہے کہ غالب نے یہ شاعری یوں ہی نہیں کی ہے، بلکہ اس میں غالب نے جو معنی چھوڑے ہیں، اس میں سنتوں کا استعمال، اس میں تشبیہات، استعارات، علامات کا جو برمحل استعمال غالب نے کیا ہے وہ غالب سے پہلے شاید ہی کسی ان کے ہم عصر نے ایسی شاعری کی ہے. اس لیے غالب کی جو اہمیت ہے کہ غالب نے کی شاعری جو ہے، غالب نے کہا کہ میری شاعری گنجینے معنی کا تلسم ہے. یعنی ایک گنجینہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس میں معنی بھرے ہوئے ہیں، تلسم جادو ہیں. اور ایک معنی آپ پکڑیں گے تو دوسرا معنی آ جائے گا، دوسرا پکڑیں گے تو تیسرا معنی آ جائے گا. اور اس طرح سے غالب نے کہا کہ گنجینے معنی کا تلسم اسے سمجھے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. ارے جو لفظ میرے اشعار میں ہیں ان کو آپ یوں ہی مت سمجھو، ان میں گنجینہ، ان میں خزانے بھرے ہوئے ہیں. کن کے معنی کی؟ جو ہم بات کر رہے تھے کہ غالب کی شاعری میں تہداری ہے، تکثیریت ہے، تو یہاں یہ نمایاں ہو جاتی ہیں کہ غالب کی شاعری میں جو معنی کے جو جہتیں ہیں وہ نکل جاتی. اس کو ہم ایک ہی معنی میں بند نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایک ہی معنی میں قید نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ غالب کے ساتھ، اردو ادب کے ساتھ، اردو شاعری کے ساتھ زیادتی ہے اگر ہم غالب کی شاعری کو ایک ہی معنی میں سمٹائیں گے. تو اس طرح سے جو غالب کی شاعری ہے اس میں واقعی میں گنجینے معنی کا تلسم چھپا ہوا ہے. اس لیے آپ جہاں سے بھی اس کو لے جانے کی کوشش کریں گے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ غالب کے کسی شعر کو کسی چیز پر بھی آپ اطلاق کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب ہم کسی جگہ غالب کا کوئی شعر پڑھتے ہیں، چاہے وہ اس طرح کی محفل ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ادبی محفل ہو یا نہیں ہو، تو ہمیں وہاں غالب کا برملا شعر کوئی ذہن میں آ جاتا ہے تو ہم دنادن وہ شعر پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ غالب کا شعر جو ہے، غالب کی جو غزل ہے، اس کا اطلاق ہم، اس کی امپلیکیشن ہم کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ ہم کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ غالب کی شاعری میں معنی کا جو تلسم ہے وہ چھپا ہوا ہے. اگر ہم اس کے بعد غالب کی نثری انفرادیت کی بات کریں گے تو غالب کی نثری انفرادیت کچھ اس طرح سے ہیں. غالب نے نثری سرمایہ بہت چھوڑا ہے، لیکن غالب کہتے ہیں کہ اگر غالب نے صرف خطوط لکھے ہوتے، یاد رکھنا ہے پوائنٹ، اگر غالب نے صرف خطوط لکھے ہوتے تو تب بھی غالب اردو ادب پر غالب تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے انگلش لٹریچر میں جان کیٹس، جس نے اپنی محبوبہ فینی کو خطوط لکھے، لیٹرز لکھے، ان کو کمپائل کیا، بعد میں وہ پھر پبلش ہوئے، اور اسی طرح غالب نے خطوط نگاری میں بھی اپنی ایک الگ راہ، اپنا ایک انوکھا انداز، یا جسے ہم نیا انداز کہتے ہیں، اسٹائل کہتے ہیں، وہ اپنائی ہے.
کیونکہ غالب سے پہلے جو خط کا سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا. غالب سے پہلے بھی خطوط لکھے جاتے تھے، غالب کے بعد بھی خط لکھے جا رہے ہیں. لیکن جو غالب کی جو سٹائل ہے، غالب نے خود کہا ہے میں نے خطوط کے ذریعے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. جو دوری ہے، ایک سینڈر ہے، ایک ریسیور ہے، ایک مکتوب الہیہ ہے، ایک مکتوب نگار ہے. یعنی یہ جو مکتوب نگار ہے، یہ مکتوب الہیہ کو خط بھیج رہا ہے، اس میں ڈسٹنس ہے، اس میں فاصلہ ہے. لیکن غالب نے کہا میں نے یہ فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی، میں نے اس فاصلے کو نزدیک لایا ہے. اس لیے غالب نے کیا کہا، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، جسے آپ ون وے ٹریفک کہتے ہیں. کہ ہم نے خط لکھا، اس میں ہم یہی لکھتے ہیں کہ آپ کی تعریف کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، میری چیزیں ہیں، تو ہو گیا خط. لیکن غالب نے اپنی خط کے ذریعے ڈائلاگ کریٹ کی. غالب نے جو ڈائلاگ کریشن کی ہے، جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ غالب کا جو خط ہے اس میں دونوں فریقیں شامل ہیں، اس میں دونوں فریقیں اس میں پیش کیے گئے ہیں، اور یہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں اور وہاں سے یہ جواب دے رہے ہیں، اور دونوں چیزیں غالب کی خط میں جلوہ گر نظر آتی ہیں. دونوں کریکٹر، لکھنے والا جس کو ہم لکھ رہے ہیں وہ بھی، سینڈر ریسیور، دونوں کی جلوہ گری غالب کے خط میں نمایاں ہے. تو اس طرح سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب نے خط کی صورت میں بھی اپنی ایک اہمیت، اپنی ایک انفرادیت قائم رکھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کہیں مبالغہ آرائی نہیں ہے. غالب نے نثری ادب میں جو خطوط چھوڑے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ غالب نے ان خطوط کے ذریعے جو 1857 کی جو بغاوت ہے، جسے ہم پہلی جنگ عظیم جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ریوولٹ آف 1857 کے نام سے ہسٹری میں جانتے ہیں، تو اس کی جو روداد ہے، اس کا آنکھوں دیکھا حال غالب نے ان خطوط میں بھرنے کی کوشش کی ہے، لکھنے کی کوشش کی ہے. اس طرح سے ہم ان خطوط کو بھی رائیگاں نہیں ہونے دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اہمیت ہے، ان کی افادیت ہے. اب ایک چیز ہے کہ غالب کی غزل آپ کے سیلیبس میں شامل ہیں. جتنی غزلیں ہم نے پڑھی ہیں ان غزلوں کے علاوہ ایک اور غزل آپ کے سیلیبس میں شامل ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. گر یہ چاہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہیں بیاباں ہونا. وائی دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ کی حیران ہونا. جلوہ از بس کی تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے مژگاں ہونا. عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ صد رنگ گلستان ہونا. عشرت پارے دل زخم تمنا خانہ، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. حیف اس چارہ گر کبڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. اگر ہم اس غزل کی معنویت پہ بات کریں گے، اس غزل کی اہمیت پہ بات کریں گے، اس غزل کے موضوع پہ بات کریں گے، تو یہ غالب کی ان غزلوں میں سے ہیں جو غالب کی منفرد غزلیں ہیں، جو غالب کی مشہور و معروف غزلیں ہیں. ان غزلوں میں ایک یہ غزل بھی شامل ہے جو آپ کے سیلیبس میں شامل ہے: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اگر آپ نے یہ شعر سنا ہوگا جو شاید اقبال کا ہے:
فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ شعر، اس کا اطلاق، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم یہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ الٹا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا میں انسانوں نے ہر کام کیے ہیں۔ انسانوں نے چاہا تو سمندروں کے تہوں تک انسان پہنچا، آسمانوں کی سیر کی، فضاؤں میں خلاؤں میں انسان گیا۔ تو انسان نے جو دنیا میں ترقی کی ہے، یعنی ناممکن کو انسان نے ممکن بنایا۔ اس کا جو فلسفہ ہے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، یعنی دنیا میں ہر کام ہو سکتا ہے، آسان سے آسان طریقے سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ دور عتیق سے ہی انسان نے جو جلوے کیے ہیں وہ کیے ہیں، انسان نے جو کریشنز کی ہیں، انسان نے جو انوینشنز کیے ہیں وہ انسان نے کر کے دکھائی ہیں۔ انسان نے لوہے کو ہوا میں چلایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ پانی پہ انسان تیرتا ہوا نظر آتا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ یہاں سے ہم بات کرتے ہیں، دنیا کسی بھی ملک میں ہم وہ بات سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم انٹریکشن کر سکتے ہیں، تو یہ انسان نے کر کے دکھایا ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اگر انسان نے سب کچھ کیا ہے، لیکن جو انسان کو کرنا تھا ایز اے انسان، یعنی اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے تو یہ انسان خسارے میں ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے انسان۔ اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے، اگر انسان میں وہ خصائص نہیں ہے جو انسان کو چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا، کسی کو چوٹ لگی، کوئی پریشان، اس کے دل میں درد اٹھنا، کوئی پریشان ہے یہ اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے، کوئی غمگین ہے اس کو دلاسا دے رہا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں تو یہ انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ جوش، یہ ولولہ ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لیجئے غالب نے انہی کے لیے کہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ گر یہ چاہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہیں بیاباں ہونا۔ کاشانہ مینز گھر۔ گر یہ چاہے میرے کاشانے کی، یعنی یہ میرے گھر کی پریشانی ہے، در و دیوار سے ٹپکے ہیں بیاباں ہونا۔ اور یہ جو میرے گھر کی پریشانی ہے، اس کے در و دیوار جو ہیں ان سے بیاباں مینز جنگل، جنگل مینز ویرانی، ارے ان سے ویرانی ٹپکتی ہے۔ یہاں پہ بیاباں ٹپکنا مینز یہ نہیں کہ وہاں جنگل ٹپک رہے، نہیں، یہاں بیاباں کا مطلب ہے ویران جگہ۔ اگر آپ کو کوئی ویرانی سی، غالب کہیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آئے۔ ارے اگر آپ کو ویرانی دیکھنی ہے تو میرے گھر کی ویرانی ہے۔ جو آپ دشت دیکھ رہے ہیں، جب جنگل دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ صحرا دیکھ رہے ہیں، ارے اس میں کوئی ویرانی نہیں ہے۔ ویرانی، اصل ویرانی میرے گھر میں ہے، اصل ویرانی میرے دل کی ویرانی ہے، اصل ویرانی میری زندگی کی ویرانی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ویرانی نہیں ہے۔ اس لیے غالب نے اس شعر میں یہ کہا ہے، گر یہ چاہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہیں بیاباں ہونا۔ ارے یہ کوئی ویرانی نہیں ہے، ایسی ویرانی میں نے دیکھی ہے، میرے در و دیوار سے ٹپک رہی ہے ویرانی۔ ہر جگہ جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں وہاں سے میں مصائب، پریشانی، آلات سے جوجھ رہا ہوں۔ وائی دیوانگی شوق ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر آپ ہی حیران ہونا۔ ارے یہ جو دیوانگی ہے،
یہ جو پریشانی ہے یہ صرف آپ کی بدولت ہے، آپ کا آنا اور آپ کا جانا، اسی میں حیران ہوں کہ کب ہمارا ہجر مثال میں تبدیل ہو جائے۔ جلواز بس کے تقاضائے نگاہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے مجگاں ہونا۔ اور یہ جو آپ کا جلوہ ہے، یہ جو میری نگاہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار ہو جائے۔ یہ جو آپ کی پلکیں ہیں، یہ جو آپ کے مجگاں ہیں، ان مجگاں کی وجہ سے، ان پلکوں کی وجہ سے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اگر آپ کا دیدار میرے پلکوں کو، میرے مجگاں کو نصیب ہو جائے تو یہ جو میرے پلکیں ہیں، یہ جو میرے نگاہیں ہیں، یہ جوہر آئینہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس سود پشیمان کا پشیمان ہونا۔ ارے میرا محبوب اتنا خطرناک ہے، اس نے میرے قتل کے بعد قتل سے توبہ کیا۔ میری زندگی میں جب وہ آیا ہے، اس نے میری زندگی کو پریشان کیا ہے، مجھے پہلے عشق میں پھنسایا ہے اور پھر خود نکل گیا ہے۔ یعنی پہلے مجھے پریشان کیا ہے، پہلے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر اب کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ 100 بلی کھا کے حج کو چلی۔ یعنی اسی لیے ہائے زود پشیماں، زود پشیماں مینس جو جلدی پچھتاوے پہ آئے، ہائے مجھے میں نے یہ کیوں کیا، ہائے میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ اس چارہ گر کبڑے کی قسمت غالب، اس کی کس قیمت میں جو عاشق کا گریبان ہونا۔ ارے ہائے افسوس اس کبڑے کی جس کی قیمت میں عاشق کا گریبان ہو۔ یعنی اس کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس کپڑے کو محبوب چھوتا ہے، جس گریبان کو محبوب چھوتا ہے، اس کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ میں نے اس غزل کا سرسری مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر میں جو ہم نے مرزا غالب کا جو خصوصی مطالعہ بلاک 3 اکائی 12 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اور غالب کی انفرادیت، تو مجھے معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، مجھے معلوم ہے اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا، پرندہ آسماں چھونے میں جب ناکام ہو جائے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو دیجئے اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان رشید کو انہی اشعار کے ساتھ اجازت۔ تو جب تک کے لیے اللہ نگہبان، آداب۔